अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब को हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक और सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, अतर साहिब, सूरज साहिब और वो लोग जो खुदा की तलाश में हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का खलासा खुदा के साथ है और शुरू में भी और आखिर में भी वही मोहब्बत के लायक है। तो मैं पहुंच चुका हूं, जब आप चाहें शुरू करें। हजराम मोहतरम किबला हजरत ज़ाहिद अलैहिस्सलाम मसीह ज़मा, आज के दौर के नए आदम, पैगम्बर खुदा और अल्लाह के दिल, हम आज के सवाल जवाब की इस नशिस्त में आपका खुशामदीद कहते हैं। हमारा पैगम्बर सूरज खान साहब और जनाब मोहतरम एडमन अमीर फजल साहब और तमाम मेंबरान का हम खुशामदीद कहते हैं हमारा इस सवाल जवाब की नशिस्त में। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारे एक दोस्त पाकिस्तान से, उनका सवाल है। वो कहते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ और मुझे रूहानी तालीमात का भी इतना इल्म नहीं है, तो क्या मेरे जैसा इंसान खुदा से मिल सकता है और क्या मेरा रूहानी अंधापन दूर हो सकता है? आप मेरी इस बारे में क्या रहनुमाई फरमाएंगे? शुक्रिया। ये सवाल 2000 साल पहले ईसा से भी पूछा गया था, जिसे हम यसु कहते हैं। तो ईसा इब्ने मरियम ने कहा कि चल तौरात को छोड़, बस दो बातें कर ले। एक, अपने पूरे दिलो जान से खुदा से मोहब्बत कर ले, अपने हक ताला से, और दूसरों से वो सलूक कर जो तू चाहता है कि तेरे साथ हो। तू चाहता है तेरे साथ नेक सलूक हो, मोहब्बत वाला सलूक हो, तो दूसरों से भी वही सलूक कर, तो आपको खुदा मिल सकता है। क्योंकि ये दिल की खिड़की जो है, ये पढ़ो लिखो के लिए नहीं है, ये उलमा और बड़े बड़े नबियों के लिए, सदीक, शुहदा, स्वालीन के लिए नहीं है। ये दिल की खिड़की हर उसके लिए खुली है, बल्कि जानवर भी मोहब्बत करना जानते हैं। एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, जब उसकी माँ उसकी बोसे लेके बुलाए लेती है, तो वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब देता है। तो आप दिलो जान से जब हमारे बैत कर लेंगे तो आपको तरीकेकार भी बता देंगे कि वो हर किसी को मिल सकता है। बस एक दो बात होगी जो बताएंगे, वो आप करके देख लेना, और वो खुदा की जात आपको इस दुनिया में मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर आपका नाता, आपकी आखिरत हमारे साथ होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सर। मेरा ज़ैद खान साहब से ये सवाल है कि आप तो तमाम अंबिया के बारे में इल्म रखते हैं, और मुझे ये जानना था कि आपका जो अपना इमाम है, शियों के 12 इमाम, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? और जो शिया लोग तारीख के हवाले से बात करते हैं कि अहले बैत के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनके बारे में ज़ैद खान साहब का क्या राय है या क्या देखते हैं उसके बारे में? और क्या जो सुन्नियों के इमाम हैं 4, उनके बारे में क्या है, और उनकी नज़र में शिया सुन्नी में क्या डिफरेंट है? इस सवाल का जवाब मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था, फिर दे देता हूं। जो
حضرت علی ہیں یا اہل بیت ہیں، میں نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملتے رہتے ہیں، اور جو حضرت علی ہیں وہ تو آئے دن ایک ہفتہ یا 10 دن میں ضرور آتے ہیں، اور انبیاءوں کے مقامات کو بھی میں جانتا ہوں۔ اب بات آتی ہے کہ حق پہ کون تھا؟ کیا معاویہ حق پہ تھا یا علی حق پہ تھے؟ علی حق پہ تھے۔ معاویہ کی سیاست دنیائی سیاست تھی۔ علی خود کہتے ہیں کہ اگر میں وہ معاویہ کے طور و طریقے اختیار کرتا تو یہ مجھ سے زیادہ چلاک نہیں ہے، لیکن میں حق کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو حق پہ تو علی تھے، یہ تو بات واضح ہو گئی۔ اب جو شیعہ کہتے ہیں اس میں بہت غلو سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ اس میں بہت زیادتی سے صحابہ اکرام پر الزامات لگاتے ہیں اور تبرہ کرتے ہیں، یعنی کہ بہت کچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی حق نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمیں اب تو میں اس معاملات میں پڑھتا نہیں، لیکن اب یہ کہ فرق کیا ہے۔ تو یہ سنی اور شیعہ جماعتیں تو یہ بات کی تخلیق ہے، یہ جو بعد والے آئے ہیں کہ ہم سنت رسول پہ عمل کرتے ہیں، محمد عربی کے دور میں تو یہ کوئی تھی ہی نہیں بات، یعنی کہ سنی کون ہوتا ہے؟ وہاں تو اصحابہ کا اجماع تھا۔ اگلی ویڈیو میں بات کرتے اور شیعہ کی جماعت کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تو حضرت حسین کے بعد، جب علی کے بعد، جب علی بستر پہ تھے اور موت کا وقت تھا، تو یہ عراقی آئے اور انہوں نے پوچھا، تو کہا نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اسے امام بناؤ، اور نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں، تم خود ہی فیصلہ کرنا اپنا۔ تو وہاں سے یہ شیعہ کہا جاتا ہے کہ ہم دوست ہیں، اصحاب ہیں، یہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کے دور میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ وہاں تو یہ تھا کہ قرآن اللہ کی آیات کے بعد تم کون سی حدیثیں پیش کرو گے؟ تو حدیثوں میں سنت بھی آ جاتی نا۔ تو اگر سنت اور قرآن سامنے آ جائے، حدیثیں، تو اگر حدیثیں چیلنج کرے قرآن کو تو وہ حدیثیں چھوڑ دینی پڑیں گی۔ تو یہ تو ساری بات کی بدعتیں ہیں جو انہوں نے اختیار کی، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کا لب و لباب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی زبان سے ہی سن لے وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی ان فرقوں کے بارے میں، کہ اللہ لعنت کرے ان یہودیوں نصاریوں پر، آسمان کے نیچے یہ بدترین مخلوق ہوں گے، میری امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے، اور سب کے سب ناری ہوں گے جہنمی۔ یہیں سے فتنہ شروع ہوگا، یہیں پہ ختم ہوگا۔ جب چاہیں گے آگ لگا دیں گے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے۔ تو یہ تو ان کے نبیوں نے ان کے فرقوں پر یہ کہا ہے۔ آپ سمجھنے والے ہیں تو سمجھیے۔ زاد علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے پاکستان سے۔ حضرت زاد علیہ السلام، میں آپ کی بیعت کر چکا ہوں، یہ جان کر کچھ روز پہلے میری بیٹی اور بیٹے نے مجھے مارا پیٹا اور رسیوں سے باندھ دیا، حتیٰ کہ مجھ پر پیٹرول چھڑک کر آگ بھی لگانے لگے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان حالات سے ان کا کیا حل نکالوں۔ اس بارے آپ میری رائے میں فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ یہ حالات نئے حالات نہیں ہیں،
یہ تلوار کہاں گرتی ہے، یہ تلوار کیا جانے کہ کس کا گلا کٹا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ماضی میں شروع کے مذاہب اور شروع کے جب نبی آتے رہے تو ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آگ لگا کر چھڑک کر آپ کو آگ لگانا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک واحد، ایک خدا، ایک حق تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد محبتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو خدا کا نہیں تو وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ یہی تو بات خدا نے نوح سے کہی تھی، جب نوح نے پکار کے کہا میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، میرے بچہ ڈوب گیا بیٹا، خدا نے کہا یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ تیری اولاد وغیرہ نہیں ہے۔ جس طرح ابراہیم بہت محبت کرتے تھے، تو جب خدا نے کہا کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے امام بناؤں گا۔ تو کہا میری اولاد میں سے وہ ذریت تھی، تو اس وقت خدا نے علیحدہ کر دیا۔ تو جتنی مرضی چاہے محبت کر ابراہیم، لا يحن العہد الظالمین، یہ ظالم ہے، یہ خدا کی طرف جو رستہ ہے اس سے دور ہو گئے ہیں۔ تو جو خدا کی طرف جو رستہ ہے وہ دور ہو جائے، آپ کے گھر والے پیارے، تو وہ پیارے کیسے رہے؟ تو خدا نے فیصلہ ہی کر دیا وہ ظالم ہیں، ان سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں ظلم کی چکی میں پیس دیں گے، پھر یہ نہ رشتہ دار ہیں نہ عیال ہیں۔ خدا نے ابراہیم کو بھی کہا اور نوح کو بھی کہا کہ یہ پھر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ اس سے پہلے کہ آگ چھڑک کر آپ کو، تو خدا کی زمین بڑی لمبی ہے، تو آپ کو ان کے بغیر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، میں آپ کا زاہد دین رمضان بول رہا ہوں۔ میرے پیارے حضور، آپ مجھے خوابوں میں ملتے ہو اور بہت ہی خوش ہوتے ہو آپ، اور میں بھی آپ کو دیکھ کر نا بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں۔ الحمدللہ کہ آپ کی زیارت ہوتی ہے مجھے، اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت ہوتی رہے، اور آپ مجھے جہاں بھی ہیں وہیں سے دعا بھیجتے رہیں، تاکہ میری دنیا اور آخرت دونوں ہی سب بن جائیں، سنور جائیں۔ تو میں خواہش رکھتا ہوں آپ کے دیدار کا، کیا زندگی میں کبھی ایسا ہوگا کہ میں آپ کا دیدار کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ موقع عطا کرے گا، آپ بھی جو ہے نا رہنمائی کریں گے، میرے اس مسئلے پر غور کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ میرا یہ میسج ہی ٹرانسفر کر دو حضور کو، اگر حضور کو میرا یہ میسج اچھا لگا تو آج رات پھر آ جائیں گے۔ خدا کی ذات بھی کہتی تھی، دو باتیں رکھی خدا نے انسان کے پاس، ایک میں خدا نے کہا میں سپنوں میں بھی ملوں گا، کشف میں بھی ملوں گا، اور میں اہل دل جو محبت کرنے والے ہیں ان کی روح کو جسم کے پنجرے سے بھی آزاد کر دوں گا، تاکہ وہ پرواز کرتے ہوئے اڑ کر آ کے مجھ سے مل لیں۔ تو سپنوں میں بھی ملاقات ہوئی، کشف میں بھی، پھر وہ پنجرا کھول کے روح کو آزاد بھی کر دیتا ہے، تو آمنے سامنے ہی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو خدا کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، سپنوں میں بھی ملاقات ہو رہی ہے، تو ایک وقت ہوئے گا کہ اس جسم کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے گی، اور خدا تعالیٰ کو تو جسم کی ضرورت ہے نہیں، تو وہ تو جسم تو وہ جو اس کا نور ہے، جو روپ ہے،
وہ تو ہمارے لیے بنایا اس نے. تو خدا تعالیٰ ہمیں ایک دن ملا دے گا اس جسم کے ساتھ بھی. اور دعا کرتے رہیں. لیکن خوابوں میں جو میں مل رہا ہوں یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. محترم زاہد علیہ السلام، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی. یہ کہتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، میں آپ کا ایک ماننے والا ہوں. چند روز قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ خدا کی ذات میرے پیچھے کھڑی ہے اور میری آنکھوں کے سامنے میری ساری زندگی کو ویڈیو کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے. یہ عرصہ 40 سیکنڈ کا تھا. اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ برائے مہربانی تعبیر بتا دیں. بہت بہت شکریہ. خدا کی ذات پیچھے کھڑی ہے اور آگے آپ کی زندگی 40 سیکنڈ میں دکھائی گئی، تو خدا آپ کی حفاظت کرے گا اور نگہباں ہوگا. اور آپ کو اگر چلتے رہے آخری سانسوں تک وفا کی، تو آپ کو آپ کی جنتوں میں منزل پہ پہنچا کر دم لے گا خدا کے ساتھ. لیکن تھوڑی سی اور تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر نور دائیں طرف سے آئے تو خدا کی ذات جو ہے وہ آپ کو مدد کر کے آپ کو ایک راہ دکھانا چاہتی ہے، یعنی کہ کچھ انعام دینا چاہتی ہے. بائیں طرف سے آئے تو آپ کو کوئی مشن ملنے والا ہے خدا کی طرف سے. اگر سامنے سے آئے تو یہ انبیاء کی نشانی ہے، ہم کلام ہونا چاہتی ہے. پیچھے سے آئے تو حفاظت اور نگہباں ہوگی. تو مبارک ہو آپ کو. لیکن پھر وہی الفاظ ہے، اگر وفا کی آخری سانسوں تک اور محبت میں یہ خوشخبری، یہ پیغام پہنچا دیا، تو پھر خدا آپ کو آپ کی جنتوں میں منزل پہ وہاں پہ پہنچائے گا جہاں پہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے. السلام علیکم. زید خان صاحب سے ایک سوال ہے کہ ایک بزنس مین اگر بینک سے لون لے کے اپنا کام شروع کرتا ہے، لون آپ کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ سسٹم ہے پاکستان میں، تو وہ مائکرو فائنانس کمپنی سے لون لے کے وہ اپنا بزنس سیٹ کرتا ہے اور مزید اس کا کام انشورنس پہ اور لون پہ ہوتا ہے. مطلب کوئی چیز امپورٹ کرنی ہو تو انشورنس تو پے کرنی پڑتی ہے، اور اگر کوئی مال وغیرہ خریدنا ہو تو اسے پیسوں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو بینک سے رجوع کرتا ہے، لون وغیرہ انٹرسٹ بیس پہ لیتا ہے. تو کیا اس کا جو پروفٹ ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر جس بزنس میں لون انٹرسٹ بیس پہ ہو تو وہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ آج کے حالات جو ہے، یہ سود کا جو کانسیپٹ ہے یہی بیکار ہے. میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. محمد عربی کے دور کے اندر وہ غریبوں کو پیسے دے کر اس پہ اتنا سود لگا دیتے تھے کہ بیچاروں کی کمر توڑ دیتے تھے، اور وہ جو غریب لوگ تھے وہ بیچارے سود ہی دیتے رہتے تھے. تو اس لیے محمد عربی نے، میں تو ملتا رہتا ہوں محمد رسول اللہ سے، تو کہا اس حکمت کے تحت میں نے کہا یہ حرام کیا تھا. اب وہ انوائرمنٹ ہی نہیں رہی، حالات ہی نہیں رہے. اب دنیا کسی اور اس میں آ گئی ہے، گلوب میں. تو جو بھی آپ انشورنس سے پیسے لیں یا کسی اور سے پیسے لیں، اس کا منافع کھائیں، آپ کھا سکتے ہیں، یہ سود کے سمجھ میں نہیں آئے گا. اسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ. آپ اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور پھر آپ کو حق ہے کہ اس پیسے سے جو کچھ بھی ملے آپ کو، وہ آپ کی انویسٹمنٹ تھی. تو آپ یہ کر سکتے ہیں بالکل. جو آپ نے پوچھا کوئی حرام نہیں ہے، وہ حالات نہیں رہے، وہ بات نہیں رہی. یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا محمد عربی کے دور میں، وہ ظالم لوگ تھے. اس لیے اس کے مد نظر کہ غریبوں کی تو یہ کمر ہی توڑ دیتے ہیں پیسے دے کے، تو اس وقت یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا. آج کے دور میں
تو آپ بے فکر ہو کے انویسٹمنٹ کریں، لون لے، جو کچھ کرے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے حضور السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میرے پیارے حضور، آپ کی آخری ملاقات جو ابھی ہوئی ہے 2-3 دن پہلے یا 1-2 دن پہلے، اس سے اللہ کا کیا پیغام آیا ہے؟ میرے حضور وہ پیغام ہم تک بھی پہنچاؤ تاکہ ہم آپ کے زہ دین آگے بھی وہ پیغام پہنچائیں۔ بہت شکریہ جی۔ وہ پیغام بار بار خدا کی ذات دے رہی ہے کہ یہ جتنی بھی تعلیمات آ چکی ہیں ان کو پھیلا دو، انہیں ہواؤں کی طرح پھیلا دو، بارش کی طرح یہ ہر موسم میں بہار بن جائے، اور خوشخبری دو لوگوں کو کہ اب ایک نیا زمانہ آتا ہے، اور اب خدا جو ہے وہ دکھائی دے گا، اور چھپنے والا خدا نہیں ہے، نہ وہ پہلے تھا نہ وہ اب ہے، راز الہی ہم نے بتا دیا ہے۔ جو تم خدا کی قدر و قیمت کو جانو گے، یہ پیغام پہنچا دو، خوشخبری، وہ تم سے کبھی بھی منہ نہیں چھپائے گا، وہ دن کی روشنی میں تمہیں ملے گا۔ تو یہ جو جتنے پیغامات آ رہے ہیں ان کو پھیلا دو، اور بتاؤ کہ ایک نیا زمانہ شروع ہو چکا ہے مسیح کا، جسے خدا نے اپنا دل کہا ہے، اور وہ قیامت اب برائی پہ آ جائے گی، ایک نئی دنیا شروع ہونے والی۔ بتا دو انہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں ان ساری پرانی دنیاؤں کو، چاہے اس میں مذہب بھی آ جائیں، یہ سب دنیا دار تھے، دنیا کی فکروں میں تھے، میں نے ماضی کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب خدا کی محبت کا سورج طلوع ہوگا، اور دنیا ایک ایسے محور میں آ جائے گی، ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا سچا والدین خدا کی ذات ہوگی۔ یہ ساری خوشخبریاں پھیلا دو، یہ خدا کہہ رہا ہے اس وقت۔ اور اگر کوئی کتاب خود بھی پڑھ لے تو خدا براہ راست، کیونکہ خدا کہتا ہے یہ تیری کتابیں تو نہیں ہیں، میں نے اپنے دل کا حال بیان کیا ہے، جب یہ لوگ پڑھیں گے تو میں خود ہی مل لوں گا ان سے۔ تو بتا دو کہ یہ زمانہ جو ہے خدا کو قدر و قیمت کا زمانہ ہے، خدا کو پہچاننے کا زمانہ ہے، اور اب خدا کی ذات جو ہی خدا کے ہو جائیں گے، سب بیماریاں، بدقسمتیاں، موت، سب کچھ ہمیں چھوڑ جائے گی، اور ہر بچہ 100 سال زندہ رہے گا تاکہ وہ خدا کی محبت کو پا سکے۔ جناب محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ کہتا ہے جی کہ جناب زاہد خان صاحب، کیا تمام انبیاء ماضی میں تمام انبیاء خدا کی طرف سے آئے تھے، یا ایسا بھی ہوا کہ چند انبیاء کو شیطان نے چنا؟ پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک براہ راست انبیاء کا آنا ہے، ایک بالواسطہ آنا ہے۔ بالواسطہ جو آئے ہیں وہ ان کا اختیار خدا نے فرشتوں کو دی ہے، اور فرشتے ہی چنتے، تو چن کر پھر وہ جب چن لیتے ہیں تو پھر اجازت کے لیے اوپر آتے ہیں۔ جیسے محمد صاحب کو چنا تو جب پہلے آسمان پہ پہنچے، کہا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد ہے۔ کہا انہیں بلایا گیا؟ ہاں۔ تو کہا پھر مبارک ہو، پھر آسمان کھول دیا گیا۔ تو اسی طرح چلتے چلتے ساتویں آسمان پر، تو آخر میں جب یہ چن لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ مینشن، بالواسطہ۔ تو یہاں فرشتے کام کرتے ہیں۔ براہ راست یہ ہے کہ خدا کی ذات مسیح کو خود چنتی ہے، وہاں فرشتوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے میں نیا آدم ہوں، مجھے خدا نے خود چنا اور اپنا دل کہا، جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو عالم ہے۔ اب یہ کہنا کہ
ایسا بھی ہوا کہ انبیاء کو شیطان نے چنا؟ نہیں، انبیاء کو شیطان چن نہیں سکتا، کیونکہ اندھیرا اور روشنی نہیں ملتے. اندھیرے وہاں ہوتے ہیں جہاں روشنی نہیں ہوتی. نبی سے جو مراد جو ہے وہ یہ ہے ہم کلامی خدا کے ساتھ. تو جب وہ خدا کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے تو شیطان کیسے چن لے گا؟ ہاں، شیطان ڈکٹیٹر، آمر، بادشاہ جو ظلم والے ہوتے ہیں، وار لارڈ، ایسے لوگوں کو چن کر انسانیت کا کھانا خراب کرتا ہے. برائی جو ہے، اب تو وہ ابلیس بھی توبہ کر بیٹھا ہے، وہ بھی واپس جانا چاہتا ہے. ورنہ نہ کوئی برائی طاقت اور نہ کوئی شیطان کسی کو نبی کو چن سکا، کیونکہ ظلمت النور، نور کی جگہ جہاں پہ ہے وہ خدا کی ذات ہے. اندھیروں والا نبی نہیں چن سکتا. محترم زاہد علیہ السلام جی، انہی ممبر کا ایک اور سوال ہے. یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے نبی ہیں؟ یہ سوال پہلے بھی پوچھے جا چکے ہیں. یہ سوال تو حضرت ابراہیم سے ہوئے، یہ سوال تو موسیٰ سے بھی ہوئے، حضرت موسیٰ سے. محمد صاحب سے بھی تو یہی سوال کیا تھا کہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، ہم کیسے مان لیں تو نبی ہے؟ تو ساروں کا جواب وہی تھا، جو میری تعلیمات ہیں ان پر غور کرو، وہ خدا کی طرف بلاتی ہیں تمہیں، اور انہی تعلیمات کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ پالو گے. تو یہ کہ میں خدا نے مجھے چنا ہے، اس کی دلیل تو یہی ہو گئی کہ میری دلیل سے 40 یا 50 انبیاء جو ہیں، انبیاء آ گئے ہیں، ہزاروں میں خدا کو دیکھ لیا، اور 40-50 انبیاء آ گئے ہیں، اور تواتر کے ساتھ انسانیت خدا کا دیدار کر رہی ہے. اور جب وہ دیدار ہوتا ہے ان پہ تو وہ کہتے ہیں نہ ایسی محبت کو ہم نے پہلے پایا، نہ ایسا سکون، نہ کوہ مکان کی آزادی. خدا نے ہمیں ایسا پنچھی بنا دیا کہ ہم کوہ جہاں میں آزاد ہو گئے. تو سب سے واضح دلیل جو ہے، میری کتابیں آپ سنیں اور پڑھیں. میری ہر کتاب آپ کو کھینچ کر اس دنیا سے آخرت کی چھلانگ لگوا کر آپ کو پرواز کراتی ہوئی اسی دنیا کے اندر آپ کو عین الجنت دکھا دیتی ہے. آپ پہ حق واضح ہو جائے گا، اور میں وہ راز الہی کھول رہا ہوں جو آج سے پہلے کسی انبیاء نے تصور بھی نہیں کیا خدا کے متعلق. یہی میری دلیل ہے، اور یہی بات عیسیٰ نے کہی تھی، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہو، کہ وہ آنے والا ہوگا، اس کے پھلوں سے پہچانو گے. وہ پھل ایسے ہوں گے کہ وہ معرفت الہی، نور الہی خدا کے متعلق آپ کو وہ پھل چکھا دے گا کہ پردے ایمان کے پھاڑ دے گا، اور آپ خدا سے مل لیں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جناب محترم زاہد علیہ السلام، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت زاہد علیہ السلام جس دن سے آپ کی کتابیں پڑھنا شروع کی ہیں، آنکھیں بند کرتا ہوں تو نیلے رنگ کی روشنی دکھائی دیتی ہے، جو آنکھوں کو ملنے سے یا پانی کے چھینٹے مارنے سے بھی دور نہیں ہوتی. کیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا علم روحانیت میں اس چیز کا کوئی نام بھی ہے؟ شکریہ جناب. اگر یہ درست ہے جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر خدا کی محبت آسمان کی طرح آپ کی طرف آ رہی ہے. یہ نور الہی ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، آسمانی نور. آگے چل کر اسی نور میں جنتیں بھی نظر آئیں گی، اور آپ دیکھیں گے جیسے کروڑوں سورج پھٹتے ہیں، یہ معاملات بھی آئیں گے.
اور جب وہ پھٹیں گے سورج، جیسے کھرب سورج پھٹیں گے، اسی میں آپ خدا کا دیدار بھی کریں گے. اور وہ نور جب آپ کو لگے گا بار بار، کیونکہ اگر تیری آنکھ میں روشنی ہے تو جان لے تیری روح میں کتنی روشنی ہوگی اندر. اگر آنکھ میں اندھیرا ہے تو تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ نور آپ کو جب پیار کر کے چھوئے گا، ایک روشنی آپ کی ہوگی اور ایک خدا کا نور چھوئے گا، تو جھٹکے سے آپ کو، آپ کی روح کو جسم کے پیلے سے نکال کر آپ کو اپنے ساتھ سفر کرائے گا. تو مبارک ہے آپ کہ خدا کی ایسی محبت. تو ایسی محبت میں پھر وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ نبی بھی بنا دیتا ہے اور صادق اور امین بھی بنا دیتا ہے. صدیق کہتے ہیں. وہ صالحین بھی بنا دیتا ہے، شہید بھی بناتا ہے. شہید سے مراد یہ نہیں کہ بم مار کے دوسروں کو مار دینا. شہید سے مراد یہ کہ جو اپنے نفس کا جہاد کرتے ہوئے شہید کر دیا اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنے نفس کو، نفس المطمئنہ خدا سے آرام پا گئے. یہ ہے. اور صالحین کے جو دنیا ہے، صالحین کی وہ محبت والی دنیا جو ہوگی، وہ خدا ان کے نام کر دے گا. خدا آپ کا منصب بھی دے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ درجات بلند کر دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف بلا لے. رافیہ، یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو جسم کے تحت بلا لے گا، نہیں. اب یہ ہے کہ اسے روحانیت اور اسے معرفت میں جو یہ چیز ہے، یہ کیا ہے؟ اس چیز کا نام جو ہے وہ ملن ہے خدا کے نور. اور پھر اندر جب پرواز کرتا ہے کوئی، تو خدا اپنے نوروں کو ٹھنڈا کر کے، سارے پردے چاک کر کے، ایمان کے آمنے سامنے آ کر کہتا ہے کہ دیکھ مجھے اے میرے محب، میں تیرا محبوب ہوں. اور دیکھ میں وہ ہوں جس نے کل جہانوں کو تخلیق کیا. دیکھ اپنے خالق، اپنے خدا، اپنے ایشور، کوئی نام سے پکارے آپ. دیکھ مجھے. آج ہمارے درمیان کوئی فاصلے نہیں رہے. آپ کو چاہیے جو آپ میری کتابیں پڑھتے جائیں گے، خدا نے کہا یہ تیری کتابیں نہیں ہیں، میں تو اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہوں ان کتابوں میں. تو یہ خدا اپنا حال بیان کر رہا ہے. تو حال دل کو خدا کے پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے آپ بھی اس نور کا حصہ بن جائیں گے. تو مبارک ہے آپ. میں کیا کہوں؟ اگر آسمانی نور ٹھہر گیا آپ کے سامنے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ کلے جہانوں میں نہیں. جنتیں بھی ہوں گی، مقامات ہیں، سما بھی ہوں گے، لیکن نور جو مل جانا ہے آسمانی سے مراد یہ ہے کہ کلے جہاں میں جہاں چاہیں آپ اڑ کے سیکنڈ میں پہنچ جائیں گے. کیا کیا بتاؤں، یہاں اجازت نہیں دیتا وقت. تو مجھے امید ہے کہ یہ کافی ہے. اگر یہ دل پہ آپ کے لگے تو ذرا سفر آگے کرنا اور اپنی وفا، اپنی محبت آخری سانسوں سے دیکھ کر یہ ساری خوشخبریاں پہنچا دیں کہ نیا آدم خدا کا دل اس وقت زمین پر ہے. اب ایک نئی دنیا شروع ہونے والی ہے. محترم زاہد خان صاحب، قرآن شریف میں 25 سے 30 نبیوں کے نام ملتے ہیں جیسا مجھے جانکاری ہے. مسلمان لوگ یہ مانتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے. آپ کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ 1,48,000 پیغمبر آئے. محترم، ایسا تو خیر بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے نبیوں کی کہ انہوں نے آ کے دعوے کیے اور لوگوں نے ان کو جھٹلایا. ظاہر سی بات ہے کہ بہت کم لوگوں نے ہی نبیوں کو تسلیم کیا. بٹ کیا کوئی ایسا نبی بھی ہو کے گزرا ہے آپ کی نظر میں کہ جس نے دعویٰ تو جھوٹا کیا ہو نبوت کا اور لوگوں نے اس کو پھر بھی مان لیا ہو؟
اور اگر ایسا ہوا ہے تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ عالم ارواح میں تمام نبیوں سے ملتے ہیں، تو اگر ایسا ہوا ہے تو اس نبی کا یا سو کالڈ نبی کا آج کی تاریخ میں عالم ارواح میں کیا حال ہے؟ اور ایسا دعویٰ کسی نے کیا بھی ہے یا نہیں کہ وہ نبی تو تھا نہیں اور لوگوں نے اس کو مان لیا؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ اختیار خدا نے اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ جھوٹ مجھ پہ باندھ رہا ہے، میں اس کو اس دنیا اور آخرت سے اس کی جڑ کاٹ دوں گا۔ تو عیسیٰ کے وقت میں بھی 400 نبی تھے، اور پترس نے سوال کیا تیرے پاس تو 12 لوگ بھی نہیں ہیں، ان کے پاس تو بہت کچھ ہے گلیل میں، تو کیا وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ تو عیسیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا، جو پودا میرے باپ نے نہیں لگایا وہ تاریخ میں پنپنے والا نہیں ہے، وہ درخت نہیں بن سکتا، وہ کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ واضح لکیر خدا نے بتا دی ہے۔ تو بعد میں تو خیر ان کا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ تو جھوٹے کا درخت جو ہے وہ نہیں پنپتا۔ اب خدا نے بار بار جب میری ملاقاتیں ہوئیں تو خدا نے کہا میں تیرا مستقبل ہوں، یہ انسانیت تجھے چاہے ساری بھی چھوٹا دے، یہ سب قبرستان میں دفن ہو جائیں گے، اور میں تیرا مستقبل ہوں، تو میں تجھے پورے نئے عالموں میں متعارف میں کراؤں گا، کیونکہ میں نے چنا ہے تجھے، میری نئی دنیا تجھ سے شروع ہوگی۔ تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اگر یہ سارے بھی انکار کر جائیں تعلیمات کو، تو خدا نے کہا کہ میں تیرا مستقبل ہوں۔ تو مراد یہ کہ ابھی آنے والی نسلیں جو ہیں، کیونکہ خدا میرا مستقبل ہے، وہ ان تعلیمات کو مان کر خدا سے محبت کرنے لگیں گی، اور یہ جتنے مذہب، یہ جتنے لوگ ہیں اکھیرے بکھیرے یہ جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ خدا نے مجھے دکھا دیا کہ یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ تو جھوٹے کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب کہ آپ تشریف لائے اور سوال و جواب کا یہ سیشن ہوا اور لوگوں کو کافی معلومات ملی۔ سر انشاءاللہ ٹمارو ٹیوزڈے میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور سوال و جواب کے سیشن کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینک یو ونس اگین۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ وہ واحد گروپ ہے پیور ڈسکشن جو نیوٹرل ہو کر وقت دیتا ہے۔ یہی جمہوریت کا جو اثر ہے وہ یہی ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو، کل رات کو میں پرواز کر رہا تھا تو آپ کی دنیا سے بھی گزرا، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا ذرا مجھے بھی اپنی طرف کھینچ لیں۔ تو اوپر جب سے میں نے کھینچا تو پتہ لگا کہ ابھی کچھ اپنے روح میں گڑبڑ ہے، تو پھر مجھے اور نیچے آنا پڑ گیا۔ پھر میں اور آیا یہاں تک نزدیک آ کے، تب میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اوپر کو کھینچا۔ تو امید ہے کہ ایک دن آپ اپنے ایشور کے لیے وقت لیں گے اور وہ راز الہی بھی پڑھتے ہوئے اس روح میں اس نور کو لے آئیں گے۔ باہر میں جائے کوئی ہندو ہے یا مسلمان یا کوئی بھی ہے، تو وہی بات اب میں آپ کو کہنے لگا جو مولانا جو صوفی تھے رومی، انہوں نے کہی تھی کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، در راہ فلاں ابن فلاں چیز نیس۔ جب انسان محبت کی دنیا میں آتا ہے تو ملت ابراہیم بھی گئی، مذہب بھی کیا،
یہ راہ اور وہ راہ اور یہ اسلام اور وہ امت اور وہ مذہب سب نکل جاتے ہیں، در راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ بس ایک خدا کی محبت دل و جان اور روح میں اور دماغ کے اور شعور میں یوں اثر کر جاتی ہے بیچ کہ وہ درخت بن جاتا ہے۔ بس یہی پیغام ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا ایک وقت لے لیں، یہ دنیائی کاموں کے اندر اگر سارا وقت ادھر ہی ضائع کر دیا، یہ میرا مشورہ ہے، باقی کرنا آپ نے وہ ہے جو آپ کے، ہر انسان آزاد ہے اپنی زندگی میں۔ تھینک یو اینڈ خدا حافظ۔